बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह सूरह इब्राहिम में आज हम आयत नंबर 25 से लेकर 27 तक देखेंगे और बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ पर ईमान और कुफ्र की जो मिसाल दी है एक दरख्त के ज़रिए, इंशाल्लाह वो देखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला किसको साबित कदम रखता है वो भी हम देखेंगे। आप इन आयतों को टॉपिक दे सकते हैं कि फ्रूट्स ऑफ ईमान। तो इंशाल्लाह आज हम इन आयतों में जो है वो आयतों की रोशनी में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ईमान होता क्या है। आइए फिर जानने की कोशिश करते हैं। आयत नंबर 24 से हम देखते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबह कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यضरिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 24 एंड 25 में फरमाते हैं, क्या नहीं तुमने गौर किया किस तरह बयान करता है अल्लाह मिसाल एक पाकीज़ा कलमे की, जैसे पाकीज़ा और ज़रख़ेज़ दरख्त, जड़ें उसकी इंतहाई मज़बूत हो और शाखें उसकी आसमान छूती हों। वो देता है अपना फल हर वक्त अपने रब के हुक्म से। और बयान करता है अल्लाह मिसाल इंसानों के लिए ताकि वो अपने आप को जो है वो सुधार सके, कुछ नसीहत हासिल कर सके। आयत नंबर 26। वमसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ि मा लहा मिन क़रार। और एक मिसाल अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं खबीस कलमे की, जैसे कि खबीस और नाकारा दरख्त उखड़ा उखड़ा सा है ज़मीन पर और उसे कहीं करार नहीं हासिल होता है। आयत नंबर 27। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलिस्साबिति फ़िल हयातिद दुनिया वफ़िल आखिरति वयज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन वयफ़अलुल्लाहु मा यशा। मज़ीद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मज़बूती और इस्तिक़ामत देता है अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए, और मज़बूत बात के ज़रिए इस दुनिया की ज़िंदगी में भी अल्लाह इस्तिक़ामत देता है और आखिरत में भी देगा। और गुमराही में पड़े रहने देता है अल्लाह गुनहगार ज़ालिमों को, और करके रहता है अल्लाह जो वो चाहता है। यस डेफिनेटली। आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने देखे कि हमें बताया है कि ये फ्रूट्स ऑफ ईमान क्या होते हैं। तो जिस तरीक़े से देखे कि एक दरख्त जो होता है उसकी सबसे पहले वो बीज होता है, फिर थोड़ा स्प्राउट होता है, उसकी कॉम्पल निकलती है, छोटा सा पौधा होता है, फिर एक मज़बूत तना बनता है, उसकी शाखें होती हैं। तो इंशाल्लाह उस तरीके से आज हम देखते हैं कि ये जो कलिमतुन तय्यिबा है ये क्या है, किस चीज़ से अल्लाह ने इसकी मिसाल दी है। तो इन आयतों की रोशनी में इंशाल्लाह देखते हैं और ये भी हम देखेंगे कि क्या वाकई मैं जो है इस कैटेगरी में आती हूँ। दीन में क्या चीज़ें इंसान को पसंद करना चाहिए और क्या नहीं पसंद करना चाहिए। तो गौर करें इस आयतों पर, इंशाल्लाह देखते हैं क्या है वो बात कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं एक दरख्त की मिसाल तुम्हें बयान करता हूँ। कैसा? पाकीज़ा दरख्त। और वो क्या है? वो पाकीज़ा दरख्त क्या है? वो कलिमा क्या है? वो कलिमा ईमान का कलिमा है जो एक मोमिन कहता है। कौन सा कलिमा? ला इलाहा इल्लल्लाह। जी हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलिमा है वो पूरी तरीके से। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है
کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ بچپن سے ہم بھی جو ہے اس کلمے کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کلمے کو پڑھنے کے بعد کیا واقعی میرا دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے؟ اور اگر سمجھیے کہ الحمدللہ آپ کا دل پاک ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کلمے کے ذریعے اگر کسی کا دل پاک نہیں ہو رہا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ صرف اوپر سے ہی کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اور اسی کلمے کو سب سے افضل کلمہ کہا گیا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ اس کلمے سے مراد جو ہے وہ صاف ستھری بات بھی اس جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے۔ اس کلمے کے ذریعے انسان جو ہے وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک درخت کو اگانے کے لیے جو ہے وہ کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے پاک کلمہ انسان کی زندگی میں آنے کے لیے، ایمان پختہ کرنے کے لیے 4 کوالٹیز یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ پہلی کوالٹی ہے کہ کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح یہ کلمہ ہے۔ دوسری کوالٹی یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اصلھا، اور یہاں پر ثابتن، یعنی کہ یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسری کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں وفرعھا، اور اس کے شاخیں بھی بہت جو ہے وہ گھنی ہوتی ہیں۔ چوتھی کوالٹی آپ دیکھیں کہ یہ اپنا پھل جو ہے وہ بھرپور اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ درخت یعنی کہ یہ کلمہ طیبہ جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت، اور کہیں کہیں دیکھیے کہ اس کو جو ہے وہ کھجور کا درخت بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے چلیں۔ اور اسی کے بعد جو ہے وہ ایک روایت ہم دیکھیں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خدمت میں ہم سب جو ہے وہ حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دریافت فرمایا، اچھا مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے جیسا ہے، مانند ہے، جس کے پتے بہت گرتے ہیں، ہر وقت میوے دیتا رہتا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کھجور کا درخت ہوگا، مگر میں نے دیکھا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جواب جو ہے وہ نہیں دیا، تو مجھے یعنی کہ ان بزرگوں کے سامنے کلام کرنا اچھا معلوم نہیں ہوا، یعنی انہوں نے رسپیکٹ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے، کہ میں کیسے بولوں، ابھی بڑے لوگ یہاں موجود ہیں۔ میرے دل میں آیا کہ میں کہوں کہ اللہ کے رسول جو پوچھ رہے ہیں ایسا ہوگا۔ جب ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ جس درخت کے بارے میں تم سے پوچھ رہا ہوں وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب ہم اس مجلس سے کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے والد یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ کچھ عرض کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ابا اللہ کی قسم میرے دل میں بھی یہی آیا تھا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا پھر تم نے کہا کیوں نہیں، تم کہہ دیتے نا۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی تو میں نے بھی آگے بڑھ کر بات کرنا مناسب نہیں جانا۔ اور انہوں نے کہا واہ، اگر تم اس وقت کہہ دیتے تو مجھ کو اتنے جو ہے وہ لال اونٹ کا جو ہے وہ مال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ترجیح دی جا رہی، دیکھیے کبھی کبھی کچھ باتوں کی نالج یعنی کہ پیرنٹس سے زیادہ بچوں کو بھی ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، وہ درخت کے جیسے کہ پاکیزہ درخت، تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ پاکیزہ درخت یہاں پر جو ہے کلمہ اصل میں لا الہ الا اللہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ درخت ایک جو ہے وہ انسان لگاتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یعنی کہ سمجھے کہ وہ نیم کے درخت اگا رہا ہے اور اس میں سے آم یعنی بیج اس نے نیم کے ڈالے ہیں اور درخت اس میں سے آم کا اگ جائے، جی نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی دیکھیں کہ انسان کے کوئی بیج جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں تو اس کو شارٹ آؤٹ کرتا ہے، اچھے اچھے بیج نکالتا ہے، تو اسی طریقے سے ایک بندے مومن جو دل ہوتا ہے وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہوتا ہے۔ جب اس کے دل میں کلمہ توحید جو ہے وہ ایک دم رچ بس جاتا ہے تو کسی دوسرے چیز کی گنجائش اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ کے ذریعے وہ اپنے آپ کو کلین کرتا رہتا ہے اندر اور ایک دم پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد یاد رکھیں
کہ اب دوسری کوالٹی کی طرف ہم آتے ہیں. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ پہلی کوالٹی ہم نے دیکھ لی، پاکیزہ جو ہے وہ پاکیزہ درخت. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ کہ جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اور ایک بندے مومن کا دل بھی کلمہ توحید پڑھنے کے بعد کیسے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جس طریقے سے ایک ایمان کا روٹ جو ہوتا ہے وہ 4 باتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، توحید پر جمع ہوا ہے کہ نہیں، پھر رسالت پر پورا بلیو کرتا ہے کہ نہیں، اور آخرت پر کرتا ہے کہ نہیں. جس طریقے سے یہ روٹس ہے ایمان کے، اسی طریقے سے ایک پودے کا بھی روٹ ہوتا ہے. اگر پودے کا روٹ مضبوط نہ ہو، اور اسی طریقے سے ایک بندے مومن کا دل، اس کا عقیدہ اگر مضبوط نہ ہو تو آگے کی ساری چیزیں بیکار ہے اس کے لیے. جی ہاں، اس کی عبادتیں بیکار. بھائی کس عقیدے پہ آپ عبادت کر رہے ہو؟ آپ کے اندر تو توحید ہی نہیں ہے. اور مضبوطی کیا ہے ایک ایمان والوں کی؟ ٹھیک ہے، کہ دل سے وہ تصدیق کرے، دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت کی مضبوطی کو ایک دم جکڑ کر رکھے، اور جو اس کلمے کے شرائط ہے اسے پتہ ہونا چاہیے، اس کا نالج ہونا چاہیے. اس پر عمل کرنے سے جو ہے، اس کو عمل کرنے کے لیے جن راستوں پر چلنا پڑے اس پر چلنا چاہیے، اس کا فہم حاصل کرنا چاہیے. سبحان اللہ. سوچیے، اب آپ دیکھیں کہ ایک سمپل سی بات اگر آپ سے میں پوچھوں، صحابہ کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ کوئی یونیورسٹی کی، کوئی کالج کی ڈگری تھی؟ نہیں تھی. پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے. تو ان کے پاس کون سی ڈگریاں تھی بھائی کہ جن کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی؟ جی ہاں، ان کے پاس جو ہے وہ عبادات کی ڈگری تھی، ان کے پاس عقیدہ، توحید، رسالت، آخرت، اس کی ڈگری تھی. سبحان اللہ. اور صحابہ کو کیوں جو ہے وہ بولنا نہیں پڑتا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلیے، علم حاصل کریے، نماز پڑھیے؟ کیوں نہیں انہیں بولنا پڑتا تھا؟ کیونکہ ان کا روٹ، ان کا بیس بہت مضبوط تھا. ان کا بیس مضبوط تھا، ان کا روٹ، ان کی جڑیں بہت مضبوط تھی عقیدے کی. اس وجہ سے انہیں پیچھے نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نہیں پڑنا پڑتا تھا کہ ہاں چلو اب تم جو ہے وہ روزہ رکھ لو، اب تم نمازیں پڑھ لو، اب اللہ کی عبادت کر لو. کبھی بھی اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں پڑی اس طریقے سے جو ہے وہ بولنے کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے شاخیں جو ہوتی ہے نا، وہ بہت جو ہے وہ پراپر ہوتی ہے، گھنی ہوتی ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ ہے، دیکھیں کہ ایک بندے مومن جو ہے وہ زبان سے اقرار بھی کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اور پلس وہ اعمال کے ذریعے آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ان شارٹ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اصل کو چھوڑ کر جو ہے وہ یعنی کہ نقل کے پیچھے نہیں جاتا ہے اور بیکار چیزوں میں نہیں پڑتا ہے. یعنی ان کے اعمال کو جو ہے یعنی کہ بہت عمدہ اللہ تعالیٰ مقام پر پہنچاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمام جو ان کے اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور اللہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ رسول کے طریقے پر چلتے ہیں. اور جس طریقے سے یاد رکھیں کہ کھجور کا درخت بہت فائدہ مند ہوتا ہے نا، لوگ اس سے بہت نفع حاصل کرتے ہیں، ہے نا. اور جو کھجور کا پھل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اگر ہمیں ڈائٹ میں اپنے لیں تو وہ بہت ہمیں انرجی بخشتا ہے. دیکھنے والوں کو اس کا درخت پسند بھی بہت آتا ہے. تو یاد رکھیں بالکل یہی چیز ایک بندے مومن کی ہوتی ہے. بندے مومن جو ہوتا ہے وہ سچا مومن ہوتا ہے، نفع بند ہوتا ہے، اور اپنی ساری زندگی کو انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں لگا دیتا ہے. اور مومن جو ہوتا ہے وہ ایک طاقتور جو ہے وہ ہستی ہوتی ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے. اس کا ظاہری حلیہ جو ہوتا ہے نا، وہ بالکل اس کے اندر کا بھی حال بیان کرتا ہے. اور ان کا ظاہر اور ان کا باطن یعنی جیسے وہ دکھتے ہیں ویسی ہوتے ہیں، اس لیے لوگ انہیں پسند بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ ایک بندے مومن کی پاکیزہ بات جو ہے وہ چڑھتی ہے اور نیک عمل اس کو بلندی تک لے جاتے ہیں. سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں انشاءاللہ ہم جا کر اس کو پڑھیں گے. ان کے نیک اعمال کو اللہ اونچائی پر لے جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ یاد رکھیے کہ عقائد جو ہوتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے 4 چیزوں پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے.
اس کے عقائد کیا ہے، عبادات کیا ہے، اعمالات کیا ہے اس کے، اور اس کے جو ہے وہ اخلاق کیا ہے. یس. اب آپ دیکھیں کہ کسی کو اگر درخت لگانا ہے، ٹھیک ہے، پلانٹنگ کرنی ہے، پودا لگانا ہے، تو وہ کن کن چیزوں کو دیکھے گا؟ ہاں، سب سے پہلے وہ بیج دیکھے گا، ایسے ہی ہے نا. پھر وہ کیا دیکھے گا؟ اچھی زمین ہونی چاہیے، پانی اچھا ہونا چاہیے، سورج کی روشنی اچھی آنی چاہیے جہاں پر میں پلانٹ لگا رہا ہوں، اور ہوا وغیرہ بھی اچھے سے آنی چاہیے. ایسے ہی ہے نا. چلیں، اب ان تمام چیزوں کو، ایک پیڑ لگانے کی کوالٹیز کو آپ رکھیں. اس کو بیج کیا ہے؟ ایمان ہے. زمین کیا ہے؟ بندے مومن کا دل ہے. پانی کیا ہے؟ وحی کا، علم کا. وحی جو ہوتا ہے نا، وہ علم کا پانی ہوتا ہے. اور سورج کی روشنی کیا ہے؟ اللہ اور قرآن اور اللہ کی محبت. اور ہوا کیا ہے؟ اس کا ماحول. جی ہاں، کہ کس ماحول میں وہ بندے مومن رہتا ہے. سبحان اللہ. ایک بندے مومن یعنی کہ اگر اس کا ایمان اچھا ہے، مومن کا دل اچھا ہوگا، اور وہ اپنے دل کو قرآن کے پانی سے نرم کرتا ہے، اس کو فلٹر کرتے رہتا ہے، اس کو صاف ستھرا کرتے رہتا ہے، اور اللہ کی محبت اور قرآن کی محبت سے جو ہے اپنے ایمان کو روشنی دیتا ہے، اور اپنے ماحول کو بھی وہ روشن کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے اور تھوڑا سا ہم دیکھتے کہ شروع میں جب آپ بیج لگاتے ہیں پلانٹ کے لیے، تو شروع میں درخت کیسا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مومن جو ہوتا ہے نا، جب اپنے اندر ایمان پیدا کرتا ہے تو شروع میں تھوڑا سا ایمان ہوتا ہے اس کا. جس طریقے سے بیج کو درخت بننے میں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک مرحلہ گزرتا ہے نا، اسی طریقے سے ایک بندے مومن کو بھی پکا بندہ مومن بننے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ پھر یہاں پر جو ہے جب ایک بندے مومن تبلیغ کرنے نکلتا ہے نا، تو یاد رکھیں کہ ہمیں بھی انہیں تینوں باتوں پر صرف جو ہے وہ جو غور و فکر کر کے تبلیغ کو آگے بڑھانا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں کیا ہیں ہماری جو ہے وہ. اور یاد رکھیں جب بھی آپ بھی کسی سے تبلیغی بات کریں، کسی کو اگر آپ دین کی طرف بلائیں، تو توحید، رسالت، آخرت، بس انہی 3 چیزوں پر ہمیں بات کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے اب یہاں پر ہم تھوڑا سا ایک اگر میں ڈسٹنگوش آپ کو کرنے کے لیے کہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک درخت کے فائدے لکھیں، ایک ٹری کے فائدے لکھیں، اور ایک بندے مومن کو اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا کمپیئر کر کے دیکھیں. جیسے سمجھیے کہ بندے مومن جو ہوتا ہے وہ جہاں پر بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں تو وہاں پر رہنا اچھا لگتا ہے. اسی طریقے سے بندے مومن جہاں پر ہوتے ہیں لوگوں کو وہاں رہنا اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماحول وہاں کا بہت صاف ستھرا ہوتا ہے. پیڑ جس طریقے سے آپ اس کے سائے میں جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ آپ سے یہ نہیں کہتا ہے نہیں میرے درخت کو مت جو ہے وہ تم کاٹو، یا میرے فروٹس کو مت کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم نے آیا تھا کہ یہاں پر بیج لگایا، پانی ڈالا. نہیں، وہ صرف اپنے آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. بندے مومن بھی ایسا ہے، بے لوس ہو کر، بے غرض ہو کر، بغیر کسی لالچ میں وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہتا ہے. اور اسی طریقے سے یعنی کہ درخت لگانے کے بعد دیکھیں کہ انسان جیسے نا درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک خوشی حاصل کرتا ہے، بندے مومن کے ساتھ لوگ رہ کر ایک خوشی حاصل کرتے ہیں. وہ بندے مومن اپنی خوشی کو نہیں سوچتا ہے. ایک ایمان والا دل جو ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے جیتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی درخت دیکھا ہے، اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں نا وہ الجھتی نہیں ہے ایک دوسرے میں. جی، ایمان والا بندہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ بیکار چیزوں میں الجھتا نہیں ہے، ماحول کو اچھا کرتا ہے وہ. اور آپ دیکھیں کہ آپ جب درخت کٹتا ہے نا تو وہ ویسٹیج نہیں ہے کچھ بھی اس میں. بعد میں آپ دیکھیں کہ آپ اسے فرنیچر بنائیں، چیئر بنائیں. اسی طریقے سے ایک ایمان والا دل، ایک بندے مومن بھی پوری زندگی اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو جو ہے وہ برائی سے روکنے کے لیے. سبحان اللہ. اور اس کو لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ درخت پر جو ہے وہ پرندے بیٹھتے ہیں اور پیڑ کہتا نہیں ہے کہ تم مت بیٹھو مجھ پر. اور اسی طریقے سے جو ہے ایک بندے مومن بھی خود سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہتا ہے. ساری خصوصیات، ساری خوبیوں کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ مجھے بتائیں اور خود سے پوچھیں، میں نہیں پوچھی، آپ پوچھیں اپنے آپ سے
کہ میں کیسی ہوں، کیا میرے اندر وہ پاکیزہ درخت ہے ایمان کی شکل میں؟ تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ ایسا ایمان والا بنے آپ، ایسے مومن بنے کہ جو ہر وقت جو ہے وہ ایک دم خوش رہے، بالکل تر و تازہ پھل دے لوگوں کو۔ اور یاد رکھیں یہاں پر جو کہا گیا ہے نا اگلی آیت میں کہ وہ ہر وقت اپنا پھل دیتے رہتا ہے۔ اچھا، پھل بھی وہ کیسے دیتا ہے؟ اپنے رب کے حکم سے۔ تو اسی طریقے سے یہی حال جو ہے نا، جیسے کہ یہاں پہ ایمان شجر کا کہا گیا ہے کہ اس کی جڑیں جو ہوتی ہے ایک بندے مومن کی، یہاں پر جو اگر آپ اس کو کمپیئر کریں علم اور عقائد کے اعتبار سے، ایک بندے مومن کا دل کی گہرائیوں سے جو ایک نہایت اس کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے، اور اس کی شاخیں جو ہوتی ہیں ایک بندے مومن کی، عمل صالح، اخلاق، ادب، حسن، ہمیشہ ان خوبیوں کے ساتھ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا رہتا ہے۔ بندے مومن جو ہے وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاتا ہے، اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ وہ لوگوں سے کٹتا نہیں ہے، لوگ اس سے کٹیں گے تو اور وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اور بندے مومن جو ہے وہ اور رشتے ناتے نہیں توڑتا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ تمام مثالیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے لیے بیان کی ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ جو ہے وہ کیا کریں، ان مثالوں کو سن کر اس سے کچھ حکمت حاصل کریں اور اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور اس کی رحمت اور اس کے حسن سے تعلیم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیکھیے کہ پوری کامل اور بے جا حمد و ثنا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو بندے مومن کا دل کلمہ توحید کے یہ تمام خوبیوں اور صفات سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، الحمدللہ، اور جس کی وجہ سے ایک بندے مومن جو ہے وہ، اور یہ تمام کام ایک بندے مومن اللہ کے حکم سے کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی چاہت اللہ کی چاہت کے ساتھ مل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہو گئی بات ایک بندے مومن کی، اور خود کو ایسا بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور اپنے دل کو جو ہے گناہوں سے پاک رکھیں۔ یاد رکھیں دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، آپ کے دل میں دنیا کی بھی محبت ہو، اللہ کی بھی محبت ہو، پاسبل نہیں ہے۔ آپ کے دل میں شرک بھی ہو، آپ کے دل میں توحید بھی ہو، امپاسبل۔ تو اپنے آپ کو کلین اپ کرتے رہیں، اپنے دل کو فلٹر کرتے رہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اور آیت بیان کرتے ہیں جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اور مثال خبیث کلمے کی، خبیث گندے ناپاک کلمے کی، اور یہ کیا ہے کہ جیسے کہ ایک خبیث گندا درخت، اس سے جو ہے وہ گندے کلمے کی جو ہے وہ اگزامپل دی گئی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک آیت میں کفر کے کلمے کو اللہ نے ڈسکرائب کر دیا ایک ہی آیت میں، اور آپ بالکل اس کا اپوزٹ لے لیں، یہ کلمات الخبیث کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ گندی بات کی مثال ہے، یہ کفر کا کلمہ ہے جو کافر کے دل میں ہوتا ہے، یعنی شرک کا خبیث کا کلمہ جو خبیث درخت کی طرح ہوتا ہے، جی ہاں، اور گندے پودے کی طرح ہوتا ہے، اور اس سے مراد یعنی کہ ایک دم یعنی کہ بیکار درخت ہے جو کھانے میں کڑوا سا لگتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ اچھے کلمے کی مثال اللہ نے کھجور کے درخت سے دی ہے، کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو بیکار کلمے کی جو مثال ہے اللہ نے ایک ایسے درخت سے دی ہے کہ جو کڑوا جس کا پھل ہوتا ہے، جو کوئی خیر نہیں پہنچاتا ہے، اس کی جڑیں بہت گہری نہیں ہوتی ہیں، اس کی شاخیں آسمان تک نہیں جاتی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں کفر کے کلمے کی جو ہے وہ مثال بیان کر دی ہے، اور یہ کیسا ہوتا ہے؟ جو زمین میں اوپر اوپر ہی اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے، اس کی جڑ اکھڑی بھی رہتی ہے، یعنی اس کا پودا اکھاڑ لیا گیا ہو۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ نے کوئی ایسا درخت دیکھا ہوگا نا کہ جو اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے، کچھ جڑیں اوپر نظر آتی ہیں، کچھ اندر رہتی ہیں، تو کچھ فائدہ نہیں رہتا اس۔ تو یاد رکھیں کہ شرک کی کوئی بنیاد ہوتی ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ کوئی عمل کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی جو ہے وہ عمل، چاہے وہ کفر کی بنیاد پر ہو، جو ہے وہ برے کام کی بنیاد پر ہو، اور اگر سمجھیے کہ وہ شرک کی بنیاد پر ہو،
تو کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اور یہ کیسے ہوتے ہیں کہ یہ عمل جو ہوتے ہیں ان کے اوپری عمل ہوتے ہیں۔ اور کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو؟ کیونکہ ان کے عمل میں جو ہے وہ ریاکاری ہوتی ہے۔ جی، ریاکاری کے ساتھ، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا انسان کو۔ کفر و گناہ کی باتیں دل میں کوئی مضبوطی نہیں لاتی ہے، اور نہ ان کے اندر کوئی بھی ایک کہنا چاہیے کہ ایک استقامت ہوتی ہے، نہ ہی ان کے اندر مضبوطی ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں نا، ایسا درخت کیا کسی کو فائدہ دے گا؟ تو ایسے لوگ ماحول کے لیے ناسور ہوتے ہیں، ایسے لوگ ماحول کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ اور اسی لیے یہاں یاد رکھیں کہ خبیث بات سے خبیث عمل ہی وجود میں آتا ہے۔ جی ہاں، اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ لیں آپ، کہ آپ نیکوکار کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے اعمال بھی نیک ہوں گے، آپ خبیث لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے اعمال بھی سارے خبیث والے ہو جائیں گے۔ اور جس کا عمل کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے اور نہ کسی دوسرے کو نفع پہنچا سکتا ہے، ایسے بہت بد نصیب لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے کہا۔ اب آپ دیکھیں کہ اوپری جو بات ہوتی ہے نا، اوپری طور پر کرتے ہیں اور یہ پھلتے پھولتے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہے، کیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے سمجھے کہ لاٹھی کو دیکھ کر جب وہ سانپ بن گیا تو جادوگروں کو لگا کہ بھائی نہیں، یہ ہم سے بڑا جادوگر ہے، ایسے ہی لگا نا انہیں، کیونکہ انہیں اصل چیز نظر آ گئی تھی۔ لیکن جادوگروں نے جو بنایا تھا تو وہ تو اوپری کی بات تھی نا۔ کیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اللہ کے حکم سے وہ سانپ بنا اور سارے جادوگروں کے سانپ کو اس نے نگل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ خبیث کلمہ پنپ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مضبوطی دی تھی کلمہ توحید سے۔ الحمدللہ۔ چلے ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دم کلیئرلی جو ہے اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ ایمان کا جو ثبات ہوتا ہے، ایمان کی جو مضبوطی ہوتی ہے، وہ دنیا ہی میں صرف نہیں ہوتی ہے، وہ آخرت تک جو ہے وہ بندے کو لے جاتی ہے۔ کیسے؟ انشاءاللہ آیت نمبر 27 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو ہے وہ ثابت قدم عطا کرتا ہے ایک پختہ کلمے کے ذریعے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بالقول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کوئی انسان اس کلمے کو صرف رسمی طور پہ نہ پڑھتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے اور اس پر مضبوطی سے جمع رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی مضبوطی دیتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ دنیا میں مضبوطی دیتا ہے اور کس طریقے سے آخرت میں مضبوطی دیتا ہے۔ تو کلمہ توحید پر جمع رہنے سے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں، قبر میں اور حشر میں تینوں جگہ انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ کیسے؟ دنیا میں، اور وہ اس طریقے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ اپنے بندے مومن کو جو ہے وہ ثابت قدمی عطا کرتا ہے، جو کامل طور پر ایک قلبی ایمان کو قائم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے اعمال جو ہیں وہ ایک دم درست ہو جاتے ہیں، اس کے ایمان کا وہ پھل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا کے اندر جو ہے وہ، یعنی اگر وہ کسی شعبے میں پڑ جاتا ہے دین کو لے کر، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ استقامت دیتا ہے یقین کے ذریعے اور اسی جو ہے وہ ثابت قدمی کے ذریعے۔ اور جب بھی جو ہے اس کو کوئی بھی شہوات پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں یعنی بہت ہی پختہ ارادہ عطا کرتا ہے، تب وہ خواہش نفس اور اس کی مراد پر جو ہے وہ بالکل ایک دم مقدم ہو جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اپنے خواہشات کے آگے نہیں رکھتا ہے بلکہ اللہ کے جو ہے وہ حکم پر چلتا ہے۔ اور جو کوئی انسان اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ایک بہت ظاہری چیز ہے کہ ایک بندے مومن جو ہوتا ہے وہ شبہات اور شہوات، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے کنٹرول کرنا ہے آپ کو۔ آپ کے اندر جب ایمان آئے گا تو آپ کو لوگ جو ہے وہ شبہات میں بھی ڈالیں گے، کیا فائدہ اس ایمان کا، میں اس پر عمل کروں نہیں کروں، مجھے کیا اس کا اجر ملے گا، پتہ نہیں دنیا میں ہی سب ختم ہو جائے گا یا آخرت میں ملے گا۔ یہ ڈاؤٹ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کو پاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر کبھی کبھی دین پر عمل کرنے کے لیے اس کی خواہشات، اس کی شہوات اس کے آڑے آتی ہے، اس پر بھی وہ کنٹرول پا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ثابت قدم رکھتا ہے، دین کے کام میں ثابت قدم رکھتا ہے، دین پر نکلنا، نیکی پر عمل کرنا، ان تمام چیزوں پر اس کو ثابت قدم رکھتا ہے. اور الحمدللہ یہ چیزیں آپ اپنے اندر دیکھو کہ کب آئے گی یہ باتیں؟ جب توحید آپ کے اندر رچے گا بسے گا. اسی طریقے سے آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا. قبر میں منکر نکیر جب ہمارے پاس آئے گا سوال کرنے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا. کیسے؟ کہ ان کے سوالات کے جوابات دینے میں ہمیں آسانی ہوگی. حشر میں جب سارے لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے وہ ایسے بندے مومن کو بالکل ایک دم ریلیکس رکھے گا. الحمدللہ. ایک بہت طویل حدیث ہے، تھوڑا سا توجہ چاہوں گی آپ لوگوں کی، اور انشاءاللہ اس حدیث کے ذریعے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ خلاصہ ہو جائے گا کہ جب ایک بندے مومن کی روح نکلتی ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اور اللہ سے دعا کرے سننے سے پہلے ہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی موت عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ خاتمہ بالایمان ہمارا کرے، تاکہ ان فائدوں سے ہم بھی جو ہے وہ یعنی فائدہ حاصل کر سکے انشاءاللہ. چلیے ایک طویل حدیث کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں جس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی سیاہ ہوتا ہے، یعنی بلیک کلر کا، آنکھیں نیلی ہوتی ہیں. یہ 2 فرشتے منکر اور نکیر ہوتے ہیں. اب وہ جو قبر میں اتارا گیا اس شخص سے پوچھتے ہیں، تیرا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ اگر دیکھیے وہ ایماندار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کے رسول ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے ہیں وہ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو اس طرح کہے گا. پھر اس کے لیے قبر جو ہے وہ 70 گز تک فراخ کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے ایک روشنی کر دی جاتی ہے اس قبر میں. پھر اس کے لیے یعنی میت کے لیے کہا جاتا ہے تو سو جا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں تاکہ ان کو خبر دے دوں. وہ کہتے ہیں سو جا، جس طرح دلہن سوتی ہے، جس کو نہیں جگاتا مگر اس کی طرف لوگوں میں زیادہ پیارا ہوتا ہے وہ. سوچئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کے سونے کی جگہ سے جگائے، یعنی اب تو سو جا اس قبر میں، تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا، صرف اللہ ہی تجھے اٹھائے گا. ایک بندے مومن کی شان دیکھیں. اور ایک مقام پر آپ کو اگر یاد ہوگا تو بندے مومن کی روح جب نکالی جاتی ہے بڑے اطمینان سے، ہے نا، کیونکہ وہ دنیا سے ڈیٹیچ ہوتی ہے نا، بڑے اچھلتے کودتے ہوئے اللہ کی طرف جاتی ہے بڑے خوش مزاجی سے. سبحان اللہ. فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ایسے ہوتے ہوتے وہ 7ویں آسمان تک اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ جسم میں روح واپس کر دو اور اس کو قبر میں آرام سے سلا دو. سبحان اللہ. سوچیے. اور اس روح سے خوشبو آتی ہے. ایک بندے مومن کی روح جب نکلتی ہے تو خوشبو ہی خوشبو پھیلتی ہے، اور فرشتے پہچان جاتے ہیں کہ یہ روح پاکیزہ روح ہے. اور اس کے بالکل برعکس دیکھیے، اگر وہ منافق کی روح ہوتی ہے تو فرشتے جو ہے نا، فرشتے کے جواب میں وہ منافق کیا کہتا ہے؟ میں تو نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں. فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے تو ایسا ہی کہے گا. زمین کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ جو مل جا، اور اس پر جو ہے یعنی کہ مل جا، اس کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں دھس جاتی ہے. یہ عذاب اسی طرح ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے اٹھائے گا. اللہ اکبر. کافر کو بھی یہی حال ہوگا. دیکھیے کافر چونکہ دنیا سے بہت اٹیچ ہوتا ہے تو اس کی روح ڈیٹیچ ہونے کے لیے اس کو بہت سخت جو ہے وہ دور سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کو زبردستی فرشتے جو ہے لوہے کے ہتھوڑے مار مار کے اس کے جسم سے روح نکالتے ہیں. تو دیکھیے یہ چیزیں اتنی غیب کی مجھے اور آپ کو کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اس لیے کہ بندہ اسی دنیا میں جو ہے اپنے آپ کو سیدھا کر لے اور جو ہے وہ ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی باتوں پر. اور دیکھیے کہ سارے پرچے ہمیں دے دیے گئے ہیں، سوالات کے پرچے ہمیں دے دیے گئے ہیں. ان سوالات کے جوابات کی تیاری ہمیں یہاں کرنا ہے. پوری زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ نکال دیں اور ایک جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ اس لیے دیکھیے آگے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی اتنی مثالیں دے رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے لیکن دیکھیں کہ جو کلمات خبیث میں رہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ظالموں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہاں اللہ کرتا ہے جو اس کو کرنا، یہ اللہ تعالیٰ بھٹکنے ہی دیتا ہے، اور جو ہے جس کو بھٹکنا ہے وہ بھٹکتے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور اسی لیے یاد رکھیں کہ مومنوں کے ہدایت کے مقابلے میں جو ظالم ہوتے ہیں نا، مشرک اور منافق کافر، اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی میں ہی پڑے رہنے دیتا ہے۔ کیوں؟ انہیں قول ثابت کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے اس کا اقرار نہیں کرتے، اس طرح وہ کفر پر وفات پائیں گے اور ہلاک ہوں گے، خسارہ پائیں گے۔ یہ ان کے شرک پر اڑے رہنے کی وجہ سے ہے، اور اس کی دعوت اور مومنوں پر جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ظلم کرنے کی وجہ سے انہیں سزا دی جائے گی، اور جو یہ ایمان والوں کو اذیتیں دیتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان ظالموں کو بھٹکنے ہی دیتا رہتا ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایسی بھٹکتے رہیں گے وہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ثابت قدم رکھتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہی میں پڑے رہنے دیتا ہے۔ اچھا گمراہی میں پڑے کیوں رہنے دیتا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کی اپنی خود کی چوائس ہوتی ہے، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کرا، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھیں یہ اس کی رحمت اور عدل ہے۔ اور یہ آیت کریمہ قبر کے امتحان، قبر کے عذاب اور ان کے جو نعمتیں ہوتی ہیں، آرام اور دلالت کرتی ہے اس بات کی کہ جیسا کہ یاد رکھیں کہ قبر کے امتحان، اس کی صفت، اس کی کیفیت، قبر کے عذاب اور اس کے آرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نہایت تواتر کے ساتھ جو ہے ہمیں یعنی کہ اتنی باتیں پتہ چلی ہے، تو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ یس ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا ہی ہوگا۔ سوچیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی کلمات طیبہ کی صفت پیدا کرے، اور ہم اس دنیا سے جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی استقامت پر جائیں، اس ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین یا ربی۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانین الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔